आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, एशिया बदल रहा है, अलाइनमेंट्स बदल रही हैं। तीन ताकतवर शख्सियात एशिया की एक साथ, क्या माजरा है इस पे बात करेंगे। भारत आउट था, भारत का तस्करा आया तो भारत के अंदर जो हिंदुओं का देश है, बीजेपी के आने के बाद से नो मोर सेक्युलर इंडिया, भारत के अंदर हिंदू अपने ही देश में अक़लियत में चले गए, ये ब्राह्मण देश बन गया है। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको नाज़रीन दो इशूज़ और हैं पीटीआई से मुतालिक हैं। एक अलीमा आपा साहब की गाड़ी के हवाले से एक इशू सामने आया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और पीटीआई में इमरान खान वर्सेस गंडापुर क्या चल रहा है, इस पे बात करेंगे। अब पहले चूँकि पाकिस्तान का मामला है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए, ख़बरों से आपको आगाह कर दिया जाए, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपना लुकमा भी डाल देंगे बीच में। भारत में बीएसपी कुमार हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है और उन्होंने ये तमाम पूरी रिपोर्ट्स जो है वो रिसर्च बेस्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंसल्ट किया और स्टेट फिगर्स जो हैं उसको भी उनको भी देखा है। और ये रिपोर्ट अवेलेबल भी है, वो है bspkumar.com/en/statics, इस पर। ये रिपोर्ट बड़ी आई ओपनिंग है। ये बताती है कि भारत में जो ब्राह्मण हैं वो पूरी आबादी का, यानी जो हिंदू आबादी है उसका 3 से 5% है। यानी जो हिंदू आबादी है, जिसमें दलित भी है, जिसमें ब्राह्मण भी है, जिसमें पंडित भी हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, जिसमें और जातों के लोग भी हैं, उनमें ब्राह्मणों की तादाद जो है वो 3 से 5% है। लेकिन कमाल ये है कि भारत पर हमेशा भारत के इक़्तिदार का मामला हो, सियासत का मामला हो, अदलिया का मामला हो, फ़ौज की क़यादत का मामला हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी का मामला, हर जगह ब्राह्मण छाए हुए हैं। भारतीय सुदूर को अगर आप देख लें तो ज़्यादातर ब्राह्मण। भारतीय आर्मी चीफ्स अगर आप देखें तो वो ब्राह्मण या ऊंची जात के हिंदू, जो ब्राह्मणों की ऑफशूट्स हैं। उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी जो टॉप के लोग हैं वो ब्राह्मणों से आते हैं, बाकी टॉप पर नहीं आते। जो क्रिटिकल है, जैसे डिफेंस हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गई, उनकी जो हम इंटरनल कहते हैं इंटीरियर, वो इंटरनल मिनिस्ट्री कहते हैं, तो वहाँ वज़ारत ख़ारजा को वो एक्सटर्नल कहते हैं और वज़ारत दाखिला को इंटरनल कहते हैं। और उसका नतीजा यही होता है जो अब भारत में हो रहा है कि भारत में जो आम आदमी है, आम भारतीय, अभी हमने पिछले दिनों में एक वीडियो देखी थी, बहुत ही नाज़ेबा वीडियो थी कि एक दलित जो था उसके मुंह पर तौबा नाउज़ुबिल्लाह वो कुछ कर रहे थे एक ब्राह्मण साहब। तो ये बड़ी ही तकलीफ दह बात है कि आजकल के दौर में जहाँ दुनिया को में इंसानी हुकूक की बड़ी अहमियत है, लेकिन जब मामला भारत का हो तो दुनिया आंखें बंद कर लिया करती थी, और इसराइल का हो तो बंद रखती है। अभी भी इंसानी हुकूक वहाँ इसराइल के हो रहे हैं पामाल, किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन भारत में भी खैर फिक्र नहीं है। भारतीय आइन ये कहता है, वहाँ का अगर आप भारतीय आइन पढ़ें तो वो ये कहता है कि तमाम हिंदुस्तान की तमाम आबादी बराबर है, अक़लियतों को भी हुकूक हो गए, और ज़ात पात को उन्होंने आइन की शिकों के तहत उन्होंने ख़त्म कर दिया है अपने। और बड़े दावे करते हैं इंडियन चैनल्स पर। जब भी बात हुई, जब मैंने ज़ात पात के तस्करे की कोशिश की तो पता चला कि नहीं, वो तो मानते ही नहीं है किसी चीज़ को। लेकिन आप उनकी सियासत देख लें, उनकी सहाफ़त देख लें, उनकी तजारत देख लें, उनका ये जितने भी है वो सब उनका जो निज़ाम है वो जकड़ा हुआ है। और वहाँ निचली जात का हिंदू जो है वो बेशक क्रिकेट में विराट कोहली बन सकता है, लेकिन क्रिकेट का विराट कोहली भारत में अपना हल्का ऐसा नहीं बना सकता, फैसला साज नहीं बन सकता। ये बुनियादी फ़र्क है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। आज चीन में 80वीं सालगिरह थी, जो जापान का फाशिस्ट निज़ाम था, वहाँ शहंशाहियत थी, और वो चाइना पर भी थी कायम।
تو چین نے 80 سال پہلے اس کے خلاف ایک جنگ کی تھی. آج اس کی فتح کا دن ہے. وہ جنگ عظیم 2 میں سے ہے بیسیکلی تو، لیکن آج اس کی فتح کا جشن منایا گیا. آج اس کی فتح کا دن ہے. اس میں دنیا کے 3 طاقتور لوگ ٹریڈ ایونیو میں دنیا معاف کیجیے گا، ایشیا کے 3 طاقتور رہنما جو ہیں وہ ٹریڈ وینیو میں ایک ساتھ داخل ہوئے. درمیان میں صدر شی تھے، ان کے رائٹ پر دوسری صدر تھے پیوٹن، لیفٹ پر ان کے اپنے تھے وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ پھر وزیر اعظم پاکستان. یہ بڑی بات ہے. پاکستان بھی بدل رہا ہے. 10 مئی کے بعد پاکستان کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے، اور اسی لیے پاکستان کی چین کے ساتھ تو خیر پاکستان کی دوستی جو ہے وہ سمجھیے کہ آئرن کلیڈ دوستی ہے. تمام موسموں سے گزری ہوئی ہر قسم کے نقائص سے پاک دوستی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں، ہمیشہ کام آتے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. پاکستان چین کے کام آتا ہے، چین پاکستان کے کام آتا ہے. لیکن یہ بڑا پیغام ہے جو آج دنیا کو گیا ہے کہ 26 ممالک کے سربراہان اس پریڈ میں شریک ہوئے، جس میں پاکستان سر فہرست رہا. ایرانی پرائم منسٹر، ایرانی صدر بھی اس میں تھے. دنیا کے اور جو حکمران آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں تھے. بھارتی وزیر اعظم کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، جو بنیادی بات ہے. بھارت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے. چین سب سے پہلا ملک ہے، بھارت دوسرا ملک ہے. اور اب تو بھارتیوں کے دعوے یہ ہے کہ حالانکہ ان کا بھی سینسس ہونا باقی ہے، تو ان کے دعوے یہ ہے کہ جناب وہ تو دنیا کا پہلا بڑا ملک ہو گیا ہے. لیکن بھارتی وزیر اعظم ہمارا انڈین ریپرزینٹیٹو لکھا ہوا تھا ان کی سیٹ پر، اور ان کو بھارتی وزیر اعظم کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. یہ آفیشیل تصدیق کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ دیکھتے ہیں اب بھارت اس کو اپنے یہاں کیسے لیتا ہے. کیونکہ کل جب وزیر اعظم پاکستان کے تھے وہاں سربراہی کانفرنس میں، جو SCO سربراہی کانفرنس میں، اب اس میں پریزیڈنٹ شی درمیان میں تھے. پیوٹن رکے تو شہباز شریف کے ساتھ ان کا مصافحہ ہوا، لیکن شی سیدھے گزر گئے. وہ اس لیے کہ وہ ایک اس پہ جا رہے تھے بات کرتے ہوئے، اور پرائم منسٹر سے دور تھے. اس کو بھارت نے بڑا پروپیگنڈا بنایا. لیکن اس کے فوری بعد جب پریزیڈنٹ شی نے جو رسپیکٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور پاکستانی ڈیلیگیشن کو، وہ بھی دیکھنے والی تھی. تو وہ ذرا پھر وہ انڈین ارمانوں پر روس پڑ گئی. وہ بہرحال سفارتکاری میں آپ کو آج کل دشمنیوں کا دور نہیں چل سکتا. آپ کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی پال کر اپنے آپ کو ہی خراب کرتے ہیں، اور بھارت اس کی بڑی مثال بنی ہے. پاکستان میں بھی میں دوستوں سے یہی کہتا ہوں جب بھی بات ہوتی ہے کہ ہم انڈیا سینٹرک ہونا ہماری مجبوری ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1998 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو کس طرح وہ پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے. تو دوستی برابری کی بنیاد پر چلتی ہے. برابری کی بنیاد پر جب تک بھارت نہیں سمجھے گا اس وقت تک کہ معاملات خراب نہیں ہوں گا. اور اس میں پاکستان کا شاید اتنا نقصان نہیں ہے جتنا بھارت کا اپنا نقصان ہے. آج بھارت دنیا میں بے وقت ہے، نہ امریکہ اس کو لفٹ کرا رہا، نہ اس کا دوست روس کرا رہا. اور اب تو تازہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور عراق نے بھی کمپلینٹ کر دی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اوپیک رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تیل بیچ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، اور جب آپ تیل ریفائن کرتے ہیں تو کروڈ آئل کی 36 بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ تمام بیچ رہا ہے، جو کہ وہ نہیں بیچ سکتا قانوناً. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب گھٹنے بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے بھارتی قیادت کو، اور بھارتی ووٹرز کا کام ہے. ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اب آ جاتے ہیں ناظرین، ذرا آگے چلتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کی جانب. گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ سے میں نے 1-2 سوال کرنے تھے. وہ جو عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ مختلف عہدے چھوڑ دیں، اور صرف 20 جو ہے ارکان ہیں انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اب تک استعفے دیے ہیں. وہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 76 ارکان ہیں، وہ تمام کے تمام مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران ہیں. لیکن 20 ہیں، اور ان میں سے 5-6 کمیٹیاں جو ہیں وہ PTI کے پاس ہیں، 8 ہوں گی جو ان کے سائز کے مطابق ہے. لیکن وہ تمام لوگوں نے استعفے دے دیے کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی. کل بھی کوئی صاحب جو ہے وہ سرکاری گاڑی جو ان کو ملی ہوئی ہے چیئرمین کے طور پر، وہ لے کر آئے ہوئے تھے وہاں. تو میں نے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی دھن میں تھی، انہوں نے جواب نہیں دیے. لیکن بعد ازاں ایک دوست نے، وہیں جرنلسٹ دوست نے توجہ دلائی، تو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام بھی کیا. تو ان کی جو گاڑی کا نمبر ہے وہ PF 201 ہے. اور ان کے ہنڈائی کار ان کے استعمال میں، یہ بڑی گاڑی ہے، بڑی لگژری گاڑی ہے.
اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہونڈا کار استعمال کرتی ہے وہ غلط ہے. لیکن اس کا جو کسی دوست نے یہ بتایا ایکسائز سے اس گاڑی کا ریکارڈ نکالا ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ کسی سید محمد شاہ کے نام پر ہے. اب یہ سید محمد شاہ کون ہے؟ گاڑی کا ڈرائیور بھی کبھی قاسم خان چلاتے ہیں لیکن ڈرائیور کوئی اور ہے. ڈرائیور سے اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن یہ سید محمد شاہ کون ہے یہ مختلف حلقوں میں یہ سوال دینے کو غور ہے. ہمارا کام ہوتا ہے خبر دینا، خبر ہم نے دے دی. اور اگر علیمہ خان صاحبہ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ اگر یہ ڈسکرپنسیز آئیں گی تو ان کا نام بھی آئے گا. پہلے چند روز پہلے عمار سولنگی نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی جائیداد خریدی ہے امریکہ میں اور اس پر کل سوال ہوا تو وہ ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ ہیں طیب بلوچ، آپ سب جانتے ہیں سپریم کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو ان کی ٹرولنگ شروع کر دی گئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کے. یہ مناسب نہیں ہے. رپورٹر آپ سے سوال کرتا ہے تاکہ آپ اس کا جواز دے سکیں. آپ اس کو دھمکیاں دینے پر آ جائیں تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. بہرحال میرا سوال تو علیمہ خان صاحبہ پہلے بھی نہیں لیتی، کل بھی نہیں لیا انہوں نے اور امید ہے آگے بھی شاید نہیں لیں گی. یہ ان کا مرضی ہے، نہ لیں. سوال کرنا ہمارا حق ہوتا ہے. اور جرنلسٹ کا کہ جو بنیادی بات ہے جرنلسٹ کی کسی سیاستدان سے کسی سرکاری افسر سے دوستی نہیں ہو سکتی، دشمنی بھی نہیں ہو سکتی. اس کا تعلق ہو سکتا ہے، دعا سلام ہو سکتی ہے، ہاتھ ملانے کا تعلق، اٹھنے بیٹھنے کھانا کھانے کا تعلق، ہنسی مذاق کا تعلق، گفٹ کے ایکسچینج کا تعلق، لیکن اس کی دوستی صرف خبر سے ہوتی ہے. اور جرنلسٹ کا کام ہے سوال اٹھانا. وہ آپ حکومت میں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ جیل سے باہر ہیں. اگر کوئی خبر آئے گی تو جرنلسٹ سوال کرے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شاید علیمہ خان صاحبہ کو بھی سمجھ نہیں آتا، پی ٹی آئی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. آ جائے تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے یہ بات سمجھنے کے لیے. بہرحال اب آ جاتے ہیں ناظرین جو اصل بڑی پولیٹیکل سٹوری ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے پچھلے دنوں دو بڑے کنٹروورشل بیانات دیے ہیں. ایک تو کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم کے ناظرین بہت تکنیکی مسائل اور سندھ سے زیادہ خیبر پختونخوا کو اس پر اعتراضات ہیں. خیبر پختونخوا کا معاملہ یہ ہے کہ جو کالا باغ کا مقام ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس معاملے پر بہت کام کیا. اور مجھے چودھری نثار وزیر پانی اور بجلی تھے تو ان کے دور میں مجھے وزارت پانی اور بجلی نے آفر کی اور پھر ہم وہاں گئے. میں نے ان کو تجویز کیا، مجھے لے جانے کی آفر کی تو میں نے ان سے کہا کہ سندھ کے جرنلسٹ دوستوں کو بھی اکٹھا کریں، ان کو بھی لے چلتے ہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اپنے وہاں بھی بات ہوئی. اس کے بعد بھی لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کالا باغ کا جو پتھر ہے وہ چونے کا پتھر ہے. وہ پانی ایک طرف سے چوستا ہے دوسری طرف نکال دیتا ہے. اس کی جو جھیل کا سائز ہے اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کا جو زرخیز علاقہ ہے وہ واٹر لاکڈ ہو جائے گا. اور 1932 میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس کا اگر سیلاب کالا باغ ڈیم سے بڑھ گیا تو نوشہرہ ڈوب سکتا ہے، یا واٹر لاگنگ سے نوشہرہ کو کتنا نقصان ہوگا، باقی خیبر پختونخوا کو کتنا نقصان ہوگا. پھر سندھ میں مسائل ہیں تو پارٹی کے اندر اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئی. پارٹی کے اندر ابھی اسد قیصر کا بیان بھی آ گیا کہ یہ چیف منسٹر کی اپنی رائے ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ اسد قیصر متاثرہ اضلاع میں سے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا ووٹر جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے، چاہے وہ عمران خان کا حامی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے اے ایل پی کو. اس معاملے پر وہ ایک ہے. پھر بیرسٹر گوہر نے کہا اتفاق رائے سے بننا چاہیے. ابھی ان کے بیانات کی بات گشت نہیں ختم ہوئی کہ انہوں نے ایک نیا بیان داغ دیا گزشتہ روز. انہوں نے کہا کہ جناب وہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے عمران خان جیت جائے. اب پارٹی کے اندر یہ بھی یہ بحث شروع ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ایک عمران خان ورسز گنڈا پور سچویشن پیدا ہو گئی ہے. پارٹی کے لوگ گنڈا پور پر الزامات عائد کر رہے ہیں، جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہی ہے. میں نے عمران خان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ گنڈا پور کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے، تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی گنڈا پور استعفیٰ دے دیں، اگر فلاں نہ کر سکے تو استعفیٰ دے دیں، فلاں نہ کر سکے تو استعفیٰ دے دیں. پارٹی لیڈر عمران خان ہیں، انہی کا حکم چلتا ہے تو کر دے فارغ، اور پارٹی کو کہے کہ کوئی اور بندوبست کیا جائے کسی اور وزیر اعلیٰ کا. پارٹی کے اندر اب گنڈا پور کے لیے گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ سچویشن گنڈا پور ورسز عمران خان ہو گئی ہے. اور عمران خان کو بھی یہ خدشہ ہے، علیمہ خان کو بھی یہ خدشہ ہے، اور جو باقی رہنما ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں جو عمران خان کے گرد ابھی تک اکٹھے، ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ پارٹی اب ٹوٹ رہی ہے. اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور کے ساتھ ایک بڑا گروپ چلا جائے گا جو پھر مستقبل میں اگر گنڈا پور کو ہٹایا تو نقصان ہوگا. اور گنڈا پور بھی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ
گو کہ وہ عمران خان کے حق کی بات کر کے کرتے، لیکن پارٹی میں ان کے اوپر یقین نہیں ہو رہا، کیونکہ پارٹی کے اندر عمران خان بمقابلہ گنڈا پور کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. گنڈا پور اس وقت کے حکمران ہیں، عمران خان پارٹی کے حکمران ہیں، دو حکمرانوں کی یہ لڑائی ہے، اور جیتتا وہی ہے جو عملی طاقت میں ہو. اب دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، اگلے چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی. خدا حافظ.